मुझे ऑफिस से घर आए अभी चंद ही मिनट हुए थे, उस्मान की कॉल आ गई। वो सख्त घबराहट में बोल रहा था। वो मुझे अपने घर बुला रहा था। कॉल के दौरान शोर की आवाजें भी आ रही थी। मैंने पूछा, उस्मान खैर तो है ना? उस पर वो बोला, खैर नहीं है, बस तुम जल्दी से आ जाओ और हाँ, भाभी को भी साथ से लेकर आना। मैंने कहा, यार उस्मान कुछ तो बताओ, मामला क्या है? कहने लगा, तुम लोग आओ बताऊंगा। जल्दी पहुंचने की ताकीद के साथ ही उसने कॉल काट दी। मैंने परेशान होकर दिल में दुआ करने लगा, खुदा खैर करे। अभी थोड़ी देर पहले मैं और उस्मान हंसते खेलते ऑफिस से निकले थे। वो बड़े हैप्पी मूड में अपने घर गया था। 15-20 मिनट के बाद उसके घबराई घबराई आवाज आई और परेशानी में कॉल करके अपने घर बुलाना, जिस अब मेरी समझ से बालातर था। अब इत्तेफाक से मेरी बीवी मेके गई हुई थी, तो मैं गहरी सोच में गुमसुम बैठा हुआ था। तो वालदा साहबा मेरे कमरे में आई। तब उनके इस तफसार पर सारी बात उनके गोश गुजार की। तो अम्मी कहने लगी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम जल्दी से मोटरसाइकिल निकालो। अगले 15 मिनट के बाद हम माँ बेटा उस्मान के घर के गेट के सामने खड़े थे। डोर बेल बजाई तो फौरन उस्मान ने गेट खोल दिया। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि उस्मान की बीवी रजिया, जिसके सर के बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे, उनके अंगारों की तरह सुर्ख आंखें जिनसे वो उस्मान को घूर रही थी। फिर यक लगता उसने जुनूनी अंदाज में सर को दायरे की शक्ल में पूरी शिद्दत से घुमाना शुरू कर दिया, जिससे उसके खुले हुए बाल भी हवा में लहराने लगे। हम ये मंजर देखकर हैरान रह गए। अम्मी कुछ मामला समझ गई। उन्होंने बिस्मिल्लाह दुरूद पाक आयतुल कुर्सी पढ़कर उस्मान की बीवी रजिया पर फूंक मारी और आगे बढ़कर उसके सर पर दुपट्टा ओढ़ा। उसकी हालत दुरुस्त की और उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। फिर अम्मी ने उस्मान को पानी लाने को कहा, तो अम्मी ने पानी के गिलास पर कुछ पढ़कर फूंका और गिलास रजिया के हाथ में पकड़ा दिया, जिससे वो एक ही सांस में पी गए। उस्मान मेरा न सिर्फ कुलीग था बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो हमारे शहर से 25 किलोमीटर दूर गांव का रहने वाला था। जब उसको मुलाजिमत मिली तो वो रोजाना अपने गांव से ऑफिस आया करता था। 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। 1 महीना तो वो छुट्टी पर रहा, फिर मोटरसाइकिल पर गांव से ऑफिस आने लगा। चूंकि सख्त सर्दी का मौसम था, सुबह के वक्त दुश्वार काम था, दूसरा वक्त पर ऑफिस पहुंचना भी मुहाल था। चुनांचे उस्मान ने इस मसले का हल ये निकाला कि अपने घर वालों बीवी के सलाह मशवरे से एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और बाजबी जरूरियात के सामान के साथ रहायश तैयार कर ली। जिस दिन उस्मान अपनी बीवी रजिया के साथ शहर में शिफ्ट हुआ, हमने उन दोनों मियाँ बीवी की दावत दी। इस तरह मेरी बीवी और रजिया दोनों सहेलियां बन गई। अब हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। मेरी बीवी रजिया को ज्यादा से ज्यादा टाइम देती, कंपनी देती। एक तो वो नई नवेली दुल्हन थी, दूसरा वो गाँव की रहने वाली थी और शहर में पहली दफा आई थी, तो उसे किसी किस्म की तन्हाई के एहसास न हो। पहला महीना तो बड़े आराम से ठीक ठाक गुजरा। फिर यूं होने लगा कि रजिया खलाओं में देखने लगती और जब उसका शोहर काम से वापस आता तो वो अपने कपड़े फाड़ कर बैठ जाती। कभी कभार बैठे बैठे एकदम चौंक कर इधर उधर देखने लगती। ऐसे लगता है जैसे डर गई हो, मगर इन बातों का किसी ने कोई खास नोटिस नहीं लिया। 2 महीने बाद मेरी सबसे छोटे साले की शादी थी, तो मेरी सास साहबा ने बीवी को कुछ दिन के लिए शादी की तैयारी के सिलसिले में बुलाया था। इसलिए वो 3 दिन पहले मेरी बीवी अपने मेके, जो कि 50 किलोमीटर दूर एक शहर में था, कि हफ्ते के लिए वहाँ चली गई थी। तो आज अचानक ये वाक़या पेश आ गया। कुछ देर उस्मान के घर बैठे रहे, फिर उस्मान से कहा कि रजिया को लेकर हमारे यहाँ आ जाओ। इस तरह पूरी रात रजिया हमारे घर ही रही, मगर जैसे ही अगले दिन उस्मान उसे अपने घर ले गया, दीवानगी के दौरे पड़ने लगे। वो फिर से अपने कपड़े फाड़ने लगी। इस सूरत हाल से उस्मान बुरी तरह घबरा गया। उसने रजिया को गाँव ले जाने की बजाय फ़ोन करके अम्मी और बहन को शहर बुला लिया ताकि वो इसकी देखभाल कर सकें। मगर अब ये होने लगा कि रजिया की हालत दिन ब दिन ज्यादा खराब होने लगी। डॉक्टरी इलाज के साथ साथ कई आस्थानों के चक्कर भी लगा चुका था, मगर रजिया की हालत बेहतर होने की बजाय रोज बरोज बिगड़ने लगी। उसकी आंखें सुर्ख हो जाती और मुंह से तो कह निकलने लगती। जो चीज उसके हाथ में आती वो तोड़ देती। उसे ज्यादातर नींद की दुआओं के सहारे रखा जाता, मगर जैसे ही नींद की दुआओं का असर खत्म हो जाता, रजिया की हालत वैसी की वैसी हो जाती। और उसकी माँ रजिया को गाँव में लेकर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बरादरी में उनके बहुत शरीक और बदखा थे। इसलिए उन्होंने रजिया की इस हालत को पोशीदा रखा और जिसने जो इलाज बताया वो करते रहे, मगर रजिया की हालत में जरा भी बेहतरी नहीं आई। रजिया पर अजीब से दौरे पड़ने लगे। दिन ब दिन उसकी हालत गिरने लगी और वो बहुत कमजोर होती जा रही थी। उस्मान और उसकी माँ को लेकर कई पीरों फकीरों के डेरे पर गए, मगर उसकी हालत जूं की त्यों रही। मेरी बीवी भी वापस आ चुकी थी। वो भी रजिया की हालत पर बहुत परेशान थी। कुछ दिन गुजरे तो मेरी बीवी को याद आया कि उसके मेके में एक लड़की के साथ ऐसा मामला पेश आया था।
تو انہوں نے ایک شہر میں رہنے والے ایک اللہ کے بزرگ سے جو کہ متقی اور خلق کے جذبے سے سرشار تھے اور مصیبت کے مارے لوگوں کی مدد کرتے، تو میری بیوی نے اپنے بھائی کے ذریعے اسی طرح ان بزرگ کا رابطہ نمبر لے کر رضیہ کے حالات انہیں بتائے۔ تو انہوں نے رضیہ کے ساتھ اس کی ماں کا نام پوچھا اور تھوڑے وقفے کے بعد کہا کہ فوراً رضیہ کو اس کی ماں کے ہمراہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ چنانچہ فوراً رضیہ کی ماں کو خبر دی گئی اور اگلے ہی دن صبح ایک ٹیکسی کرا کر اس کی ماں نے اپنی ماں رضیہ اور اس کی ماں کو ہمراہ ساتھ لے کر تخت سفر باندھا اور 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد آستانے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ رضیہ کی حالت کب سے ہے، تو عثمان نے بتایا کہ 15-20 دن ہو گئے۔ پھر انہوں نے رضیہ کے عثمان سے شادی کا پوچھا تو بتایا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ پھر وہ بزرگ آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ 10 منٹ کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور گویا ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ معاملے تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے رضیہ کی ماں سے پوچھا رضیہ کا عثمان سے شادی سے پہلے کوئی رشتہ رضیہ کے لیے آیا تھا؟ تو رضیہ کی ماں نے جواب دیا کہ 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک شمریز نامی لڑکے کا رشتہ آیا تھا رضیہ کے لیے۔ 1 مہینے تک بات چلتی رہی، پھر رضیہ کے باپ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بزرگ نے تفہیمیہ انداز میں سوال کیا کہ انکار کی وجہ کیا تھی؟ رضیہ کی ماں نے بتایا کہ ایک تو لڑکی کی عمر بہت زیادہ تھی، دوسرا اس کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں تھا، تیسرا لڑکی کی کوئی ڈنگ کا روزی کا ذریعہ بھی نہیں تھا، چوتھی لڑکے کے گھر والوں نے بہت سی جھوٹی باتیں بتائی تھی۔ اس بنا پر رضیہ کے باپ نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اس کے فوراً بعد عثمان کا رشتہ آیا جو کہ ہمیں ہر لحاظ سے مناسب اور موزوں لگا، ہم نے قبول کر لیا اور جلدی شادی بھی کر دی۔ بزرگ نے پوچھا کہ رضیہ کا باپ کدھر ہے؟ تو رضیہ کی ماں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا محترم وہ تو پچھلے 2 مہینے سے اسپتال میں ہے، ڈاکٹر ابھی تک ان کا مرض معلوم نہیں کر سکے۔ پہلے رضیہ کے باپ کی پریشانی تھی، رضیہ کے ساتھ یہ بات ہو گئی، میری ایک ہی بچی ہے، اس کا باپ ہسپتال میں ہے اور میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو بزرگ کہنے لگے مجوسی گناہ ہے، پریشان نہ ہو، اللہ کرم فرمائے گا، انشاءاللہ رضیہ اور اس کا باپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بزرگ نے حوصلہ دیا اور تسلی دی۔ پھر رضیہ کی ماں سے پوچھا کہ جب شمریز کے رشتے سے انکار کر دیا تھا تو اس کے بعد کوئی واقعہ پیش آیا؟ ماں وہ ادھر ادھر سوچتی رہی، پھر بتانے لگی کہ جب عثمان سے رضیہ کا رشتہ پکا ہوگا تو اس کے بعد رضیہ کے ابو کا کاروبار خسارے میں جانے لگا اور آئے دن کوئی نہ کوئی نقصان ہونے لگا۔ جب رضیہ کی رخصتی کر دی تو کچھ دنوں کے بعد ہمیں اپنے مکان کے باہر دیوار پر خون کے چھینٹے نظر آئے، پھر اس کے بعد ہمارے سین میں ان کے خون کے ساتھ کسی پرندے کے چھوٹے چھوٹے انڈے بھی گرنے لگے۔ میرا ماتھا اسی وقت ٹھنکا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ میں نے رضیہ کے حوالے سے کہا کہ کسی بزرگ سے مل کر اس کا توڑ کر آئیں، لیکن وہ تویز گنڈوں کو نہیں مانتے تھے۔ چند دن گزرے تو رضیہ کے والد کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ بیماری سے پہلے وہ خود چڑچڑے ہو گئے تھے، بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور پھر جہاں تک نوبت آ گئی کہ انہیں اسپتال میں داخل کروانا پڑا، جہاں ان کے کئی مہنگے ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہوئے، مگر ان کا مرض کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ سکا۔ ان کا وزن بھی بہت کم ہو گیا، جسم سوکھتا جا رہا ہے، وہ ہر وقت خلاؤں میں گھورتے رہتے ہیں اور اچانک ان پر کبھی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، بے چینی اور بے قراری کی کیفیت میں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لیٹ جاتے ہیں، کبھی اٹھ کر باہر کو دوڑنے لگتے ہیں اور کبھی انتہائی غصے میں آ کر مارنے کو دوڑتے ہیں۔ ہمارا تو سب کچھ اجڑ گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، اب اوپر سے رضیہ کی حالت ہو گئی، کیا بنے گا ہمارا؟ اتنا بتا کر رضیہ کی ماں زاروں کو تار رونے لگی اور روتے روتے اس کی ہچکیاں باندھ گئیں۔ بزرگ فرمانے لگے بی بی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بہت رحمان اور رحیم ہے، آپ رونا بند کرو، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے رضیہ اور اس کا باپ دونوں بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ بزرگ اب رضیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ رضیہ جو کہ بے انتہا حسین و جمیل، بلا کے خوبصورت، رنگ گورا چٹا، مگر اس وقت وہ اس حال میں تھی کہ بار بار سر سے دوپٹہ اتار پھینک کے سر کے بال کھول دیتی تھی، پاؤں کی شلوار پنڈلیوں تک اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ بزرگ نے براہ راست والدہ کو مخاطب کیا، بیٹی میری آواز سن رہی ہو؟ رضیہ بیٹی کیسی طبیعت ہے؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ مگر رضیہ کسی بھی بات کا جواب دینے کی بجائے ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ بزرگ نے رضیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو اگلے ہی لمحے اس نے نظر جھکا لی۔ بزرگ نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور رب کے حضور رضیہ اور اس کے بعد اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ پھر رضیہ کے لیے دوائی اور پانی کی ایک بوتل منگوائی، پانی پر دم کیا اور ہدایت کی کہ سب سے پہلے فوراً اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے اور آج کی رات اسی شہر میں رک جائیں، صبح کے بعد آئیں اور پانی کی بوتل ساتھ لے کر جائیں اور ہر گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا پانی رضیہ کو پلاتے رہیں۔
پھر بہتری یہی ہے کہ اسی شہر میں آج کا باقی دن اور رات قیام کریں، انشاءاللہ اول تو کچھ نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ رضیہ کی حالت یا طبیعت بگڑنے لگے تو فوراً انہیں خبر دی جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب کو رخصت کیا اور پھر دوسرے لوگوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ بزرگ جن کا شمار خدا کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا تھا، حقیقی اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کرتے اور اللہ سے رو رو کر دعا اور فریاد کرتے کہ سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں، تمام بیماروں کو شفا ملے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں، بھٹکے ہوئے لوگوں کی راہ راست پر آ جائے، راہ ہدایت نصیب ہو۔ انہوں نے اس رات رضی اور اس کے بعد اس کی تویز دیکھنے سے پہلے مراقبہ کیا تو کچھ عجیب طرح کی صورتحال ان کے سامنے دیکھا کہ ایک تانگے میں 6 یا 7 لڑکیاں کہیں جا رہی ہوتی ہیں، گھوڑا سر پٹ بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اچانک گہرے کھڈے میں ٹانگے کا پیا جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے ٹانگا الٹ جاتا ہے، لڑکیاں شور مچانے لگ جاتی ہیں اور بری طرح زخمی ہو جاتی ہیں، گھوڑا بھی بے سرد پڑا ہوتا ہے اور اسی اثنا میں ایک چیل اور گردنما بہت بڑا پرندہ تیزی سے آتا ہے اور ایک لڑکی پر جپٹ مارتا ہے اور اس کے سر پر لگا کچرا اتار کر لے جاتا ہے، اور دوسرا حملہ کوچوان پر ہوتا ہے اور وہ انہیں اپنے نکیلے پنجوں سے زخمی کر دیتا ہے۔ پھر چاروں طرف سے خون کے چھینٹے پڑتے ہیں اور ساتھ ہی فضا میں گہرا گرد و غبار پھیل جاتا ہے۔ پھر 3 تعویذ لے کر ذکر و اذکار وظائف کے بعد سو گئے۔ اگلے دن مقررہ وقت پر وہ لوگ رضیہ کو لے کر آ گئے۔ پچھلا دن رات سکون سے گزرے تھے، وہ پرسکون اور نالمر رہی، دیوانگی کا کوئی دورہ نہیں پڑا تھا۔ بزرگ نے رضیہ کو دم کیا اور تعویذ دیا اور کہا کہ اسے چاندی کے خول میں پیک کروا کر اسے گلے میں ڈال دیا جائے، مگر تعویذ ڈالنے سے پہلے رضیہ کو دم کیے پانی سے اچھی طرح نہلایا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے چینی اور پانی دم کر کے دیا کہ 7 دن تک 3 بار چٹکی بڑی چینی کھلائیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پلایا جائے۔ دوسرا تعویذ رضیہ کے والد کے لیے تھا کہ انہیں اسپتال سے گھر لے آئے اور اس کے گلے میں تعویذ ڈال دے اور اس کے لیے بھی چینی اور پانی دم کر کے دیا۔ تیسرا تعویذ رضیہ کے والد کے کاروبار کے لیے دیا، آئندہ کے لیے کوئی نقصان نہ اور دوبارہ سے کاروبار چل پڑے، اور اس لیے ہدایت کی کہ اسے کسی کے علم میں لائے بنا یا تو دریا میں بہا دیا جائے یا پھر کسی کنویں میں ڈال دیا جائے جب تک حالات بہتر نہ ہو جائیں۔ اپنے خاوند عثمان کے گھر میں رہے اور اس کا والد بھی اپنے گھر میں رہے۔ اس عمر میں مکمل خاموشی احتیاط رکھی جائے۔ اس دوران خدا نخواستہ اگر کوئی غیر معمولی صورتحال واقعہ رونما ہو تو فوراً بزرگوں کو تفصیلات بتائیے، مکمل حالات سے آگاہ کیے۔ چنانچہ ان ہدایات کے ساتھ ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ آنے والے چند دنوں میں حالات بہتر ہو گئے اور اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے ان کے اندر مکمل طبیعت ٹھیک ہو گئی اور ان کا باپ بھی بڑا چنگا ہو گیا۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ صورتحال نورما ہوا۔ جب کہ دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رب کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کریں، دل کھول کے صدقہ خراج کریں، دونوں خاندانوں کے تمام افراد نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور تلاوت کلام پاک کا معمول بنائیں، شریعت کے اصولوں پر کاربند رہیں۔ اور مہینے کے اندر اندر رضیہ مکمل صحت یاب ہو چکی تھی، بلکہ حاملہ بھی ہو گئی۔ اس طرح اس کا باپ بھی تندرست ہو گیا تھا اور کاروبار بھی چلنے لگا۔ کافی اصرار کے بعد انہوں بزرگ سے ان معاملات کے باوجود پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب شمریز کو رضیہ کا رشتہ دینے سے انکار کیا گیا تھا تو اس نے دل میں کینہ بغض رکھ لیا اور انتقام کے طور پر جادوگر ٹائپ خبیث شیطان کے چیلے سے کافی رقم دے کر گندا عمل کرایا تاکہ رضیہ کا گھر نہ بسے، اس کا والد بھی برباد ہو جائے۔ تو قدرت کی بے آواز لاٹھی حرکت میں آئی اور ہوا جو کہ جو کنواں شمریز نے رضیہ اس کے باپ کے لیے کھدوایا تھا وہ خود اس میں گر گیا۔ اس کی 2 بھینسیں تھیں جو کہ سانپ کے ڈسنے سے مر گئی، اس کی فصل تباہ ہو گئی، وہ خود ٹی وی کے مرض میں مبتلا ہو گیا، مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے خون تھوکتا پھرتا ہے، آج تک اس کی شادی نہیں ہو سکی، جبکہ رضیہ اپنے گھر میں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی۔ اس کے 2 بچے، اس کے والد کا کاروبار پھر سے چل نکلا، اللہ نے اتنی برکت دی کہ خوشحالی خوشحالی۔ رضیہ کے ماں اور باپ نے حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رضیہ کے باپ نے رضیہ اور عثمان کو عمرہ کروایا۔ اب عثمان نے شہر میں مکان بنانے کے لیے 10 مرلے کا پلاٹ بھی لے لیا تھا۔ شمریز حسد اور انتقام کی کوشش میں اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ گندم بیج کر چنا نہیں کاٹ سکتے۔ جو لوگ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے دوسروں کا برا سوچتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔